जो कंपनियां दूध खरीद रही हैं वो भी तो सारा दूध इन्हीं फार्मर से ख़रीद रही हैं, और उनके अंदर एक कैटेगरी नहीं है कि अगर मैं कहूं कि वो सिर्फ फार्म से ख़रीद रही हैं। कंपनियां भी दूधियों से ख़रीदती हैं, कंपनियां कॉन्ट्रैक्टरों से भी ख़रीदती हैं। वो आगे किन से ख़रीदता है, किस तरह ख़रीदता है, उस वक़्त वो सारे दूध के सारा चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और जब एक आम बंदा एक फ़्रेश मिल्क लेने के लिए जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम्स उस आम बंदे के साथ अटैच हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान, और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताने की कोशिश करनी है कि इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो ये है कि ये पैकिंग मिल्क जो है वो ज़्यादा बेहतर है या खुला दूध जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको बाबा ज़राअत मलक खुदा बख्श बुच्चा का एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। मलक खुदा बख्श बुच्चा साहब के पास न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से एक ग्रुप था जो गरीबों की मदद करना चाहता था, और उसकी ये ख्वाहिश थी मुझे कोई गांव दिखाया जाए जहां पता चले कि ये गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वो अपने इलाके में एक गांव में लेकर गए, और जब वो वापस आकर डिस्कशन हुई, वहाँ उन्होंने बताया कि जो गुर्बत हमने इंडिया में देखी और बर्मा में देखी और श्रीलंका में देखी है, वो गुर्बत यहाँ के देहात में नहीं है। तो मलक खुदा बख्श बुच्चा साहब ने एक तारीख़ी जवाब दिया, और वो तारीख़ी जवाब ये था कि यहाँ हर घर के अंदर पैसे पैदा करने वाली एक फैक्ट्री लगी हुई है, और वो फैक्ट्री है कि हर किसान के पास या कोई गाय है या बकरी है जिसका दूध बेचकर वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। तो सामीन, आज पाकिस्तान चौथा और तीसरा बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने के अंदर, लेकिन ये कंट्रोवर्सी इस वक्त पैदा हुई है कि पैकिंग मिल्क ज़्यादा बेहतर है या वो दूध जो आपको दुकानों पर या फार्मर से डायरेक्ट मिलता है या पास्चराइज मिल्क की शक्ल के अंदर आपको दस्तयाब होता है। आगे चलने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब का है, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के काफ़ी अरसे प्रेसिडेंट रहे हैं। सुनिए वो पैकेज मिल्क के बारे में और खुले दूध के बारे में क्या कहते हैं। वो जो गंद फैला रहा है, दूध को हमारे कंटामिनेट कर रहा है, गंदा कर रहा है, पानी मिला रहा है, उसमें डिटर्जेंट मिला रहा है, उसमें फॉर्मेलिन मिला रहा है, यानी कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक माँ बाप के लिए या किसी के लिए सबसे अजीज चीज उसका बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी ग़िज़ा दूध होती है, दूध के बगैर सर्वाइव नहीं बढ़ेगा वो। और हम उसको एक गंदा दूध पिला रहे हैं। नो वंडर की स्टंटिंग ग्रोथ है हमारे पाकिस्तान में 40%। नो वंडर के पेट खराब होता है उससे। और हम कितनी ख़राब बात है कि सबसे अजीज शय जो मुझे है, जिसके कि सर्वाइवल दूध पर डिपेंडेंट है, माँ के दूध के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ये छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फिर ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, और इससे बड़ी खौफनाक बात क्या हो सकती है। सामीन, आपने डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब का क्लिप सुना है, और उन्होंने बड़े खुले बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने फरमाया है कि ये फ्रेश मिल्क जो मिल रहा है ये असल बच्चों को जहर पिलाने वाली बात है, और यूएसटी मिल्क की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो आज मैंने दावत दी है जनाब आसिफ अशफाक साहब को, जिनका एक पूरा बैकग्राउंड है इस बात के बारे में कि डेयरी मैनेजमेंट के अंदर डिग्री के होल्डर हैं नीदरलैंड से, और यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम किया है, फार्मर्स के साथ काम किया है। आजकल सॉल्व एग्री पार्क के जनरल मैनेजर हैं, जिसका असल मकसद है कि लोगों की, किसानों की रहनुमाई करना कि किसान अपने जानवरों को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं, वहाँ से अच्छे तरीके से सेहतमंद दूध कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आज उनको दावत दी है कि वो ये बताएं कि यूएसटी मिल्क और फ्रेश मिल्क के अंदर अगर मुझे चुनाव करना है तो मैंने किस तरफ जाना है। वेलकम आसिफ साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि आपसे बेहतर आदमी मुझे कोई नहीं मिला जो दोनों साइड्स को जानता है। तो ज़रा इसके बारे में आप कमेंट फरमाएं, जो आपने अभी मैंने क्लिप भी आपको सुनवाया है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब।
میں تھوڑی سی اس میں پہلے کلیئرٹی لے آؤں کہ جب کھلے دودھ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف اسی وقت فوری طور پہ یہ لوگ یہ چیز بتاتے ہیں کہ شاید کھلا دودھ جو ہے وہ اس کے اندر ہر طرح کا بیکٹیریا، اس کے اندر فارمرز ہر طرح کا صفائی کا خیال نہیں رکھتا. انہوں نے گند کا لفظ استعمال کیا. میں اس لفظ کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ یہ دودھ سے ریلیونٹ گفتگو ہے اور ہمارا ہر 90% جو لوگ ہیں وہ کھلے دودھ کو ہی یوز کر رہے ہیں. ابھی دور بہت چینج ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے ہم نے چھوٹے فارمرز کی ٹریننگ میں بھی اور بڑے فارمرز کی ٹریننگ میں بھی ہم نے بہت اہم کردار ادا کیا اور جا کے ہم نے فارموں پہ ٹریننگ دی. میں خود بھی ایک فارمر ہوں. اس طرح کی بالکل بات غلط ہے کہ کھلے دودھ کو آپ بالکل کنسیڈر کر دیں کہ وہ جراثیم سے بھرا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. جس بندے نے بھی جانور رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری چیز جانور کی صحت ہوتی ہے. اگر ایک جانور صحت مند ہوگا تو وہ اس سے بہتر پروڈکشن اور بہتر دودھ لے سکتا ہے. اور صحت مند جانور کو رکھنے کے لیے آپ کو ہائیجین کا، جانور کو صاف ستھرا، جانور کا چارہ بہترین اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ہی آپ ایک بہتر دودھ لے سکتے ہیں. ابھی اگر میں بات کروں تو ہم موسٹلی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی چیز آتی ہے جی دودھی اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. میں ابھی ڈائریکٹ جاتا ہوں پروگریسو فارمر کے اوپر. پروگریسو فارمر سے اگر آپ ڈائریکٹ جا کے اگر آپ دودھ لے رہے ہیں تو آپ کو آپ کے سامنے وہ دودھ کو اپنے برتن کو بھی صاف کر رہا ہے، اپنی گائے کے تھنوں کو بھی صاف کر رہا ہے، بھینس کو بھی صاف کر رہا ہے، اس کی جگہ بھی صاف ہے. اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جانور کی صحت کے لیے بھی. وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا کہ وہ اپنے جانور کو اس بری کنڈیشن کے اندر رکھے کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو جانور کی صحت کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اور اس کی پیداوار گھٹے گی اور اس کی پیداوار جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کو دودھ کو دھوتا ہے، لیتا ہے اور وہ دودھ بھی ٹائم پہ لے رہا ہوتا ہے. اس کا ٹائم ہے کہ وہ صبح کے ٹائم لے رہا ہے. دودھ لینے کے فوراً بعد پھر اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے اس دودھ کو سپلائی کرنا ہے گھروں کے اندر کیونکہ جتنے ٹائم سے وہ دودھ دے گا اتنی جلدی اس کو ہو جائے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ خالص دودھ پیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا جو سب سے بہترین رزلٹ رکھا ہوا ہے وہ اس کے ٹیسٹ کا اور سمیل کا رکھا ہوا ہے. جو بندہ ایک خالص دودھ پی رہا ہے اور فریش دودھ پی رہا ہے اس بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا جو دودھ ہے یہ خالص نہیں ہے اور اس کے اندر یا یہ لیٹ ہو گیا ہے یا یہ خراب ہونے والا ہے یا اس کے اندر کوئی سمیل آ رہی ہے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایک فارمر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹائم پہ اس کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے. اب مارکیٹ کے اندر اس وقت اگر میں بات کروں تو میں اگر سب سے بڑے شہر ہمارے لاہور کی بات کروں تو اس کی سراؤنڈنگ کے اندر بے تحاشا جو ہیں وہ کیٹل کے فارم بن چکے ہیں اور وہ فارم ڈائریکٹلی سپلائی کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں تک اور وہ پیسچرائز بھی اس کو کر رہے ہیں، کچھ پیکڈ ملک کر رہے ہیں اور وہ لوگوں تک اس کی سپلائی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اس طرح کا خالص صاف ستھرا دودھ اس کے گھر تک ٹائملی پہنچ رہا ہے اور ریزنیبل پرائس کے اندر پہنچ رہا ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں کسی ایک کیٹاگری کے ساتھ. میں پورے پاکستان کی ہر چیز کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی پھر ایسی چیز نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ فروٹ بھی لے کے آئیں تو باغات سے توڑ کے لائیں، سبزی آپ نے لانی ہے تو خود توڑ کے لائیں، منڈی تک آنے تک، ٹمپریچر مینٹین کرنے تک، یہ ساری چیزوں سے اس کے بھی جو کوالٹی ہے وہ بھی کمپرومائز کرتی ہے. لیکن دودھ کے اوپر تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس نے خالص دودھ لینا ہے اور جو بندہ خالص دودھ چاہتا ہے وہ بندہ اس وقت فارم کے اوپر جاتا ہے اور خود وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دودھ لے کے آتا ہے. اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہے کس وقت دودھ ملنا ہے اور وہ لا رہا ہے اور وہ بہت سیٹسفائیڈ ہے. آپ کسی بھی بندے کو بٹھا لیں جس بندے کو خالص دودھ کی اسیس مل رہی ہے اور وہ فریش دودھ لے رہا ہے وہ بندہ کبھی بھی پیکڈ ملک کے اوپر نہیں جاتا، یو ایس ٹی ملک کے اوپر وہ بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ جانا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کے بچے خالص دودھ پی رہے ہیں. تو آپ سب یہ کمپنیوں کی ایک مونوپلی ہے کہ جس وقت ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ ہر طرح کا دودھ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ ہر طرح کا ریٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور جس وقت ان کو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈیری فارمرز کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح آج کل کے دن چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے وہ فارمر جو کہ کمرشل لیول کے فارمر ہیں یہ تو اتنے صاف ستھرے فارم ہیں، اتنے صاف ستھرا وہ خیال رکھتے ہیں اور اتنا کوالٹی کا ان کے پاس دودھ ہے، وہ اس وقت دودھ لے کے بیٹھے ہیں اور ان سے کوئی دودھ لینے کو تیار نہیں ہے. خدارہ ان کے اوپر ہم رحم کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ہر سال کتنے ڈیری فارم بن رہے ہیں اور وہ جو فارم کلوز ہو رہے ہیں وہ کیوں کلوز ہو رہے ہیں. کبھی اس جا کے آنر سے آپ بات کریں کہ وہ کیوں کلوز ہو رہا ہے. اس کی سب سے پہلی پرائورٹی جو ہوتی ہے وہ یہی ہے
کہ جب ان کو یہ فارم لگواتے ہیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا دودھ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے، لیکن اس وقت اس کو اس کا پراپر ریٹ ہی نہیں دیا جاتا۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر ریٹ 100 روپے سے بھی کم ہے جو ایک فارمر لیول کا دودھ کا دیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ بھی میں بہت بڑی پرسنٹیج بتا رہا ہوں کہ 10% دودھ ہوگا جو ایک کمپنیاں سپلائی کر رہی ہوں گی، 90% جو دودھ ہے وہ فریش ملک ہی جا رہا ہے۔ اور فریش ملک جو ہے اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر کوئی ایشوز نہیں ہوں گے، وہ ہر کاروبار کے اندر یہ ایشوز ہوتے ہیں، میں اس کو اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، لیکن خدارا اتنی کو پرسنٹیج کو اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں کہ آپ سارے ڈیری فارمر کا بیڑا غرق کر دیں، کہ آپ کہیں کہ یہ اپنا کام ہی بند کر دیں، یہ دودھ صحت کے لیے ٹھیک۔ سر آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ نمبر 1 ایک تو پورے پاکستان کی جو آپ 10% بتا رہے ہیں، میرے نزدیک شاید وہ 8% ہے۔ ایک تو پاکستان کی پوری کیپیسٹی جو ہے ان کمپنیز کی، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے پاکستان کو وہ ڈبے والا دودھ سپلائی کر سکے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ جو کھل بنولا اور ونڈا استعمال کرتا ہے اور جو جانوروں کے جو ریٹ پہنچے ہوئے ہیں، اس کے اندر پھر یہ پروگرام فیزیبل نہیں رہتا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر یہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک کمپین کیوں چلا دیتے ہیں کہ جی خدا کے لیے آپ صرف پیکنگ والا دودھ استعمال کریں اور یہ کھلا دودھ استعمال نہ کریں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر یہ مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں آفت صاحب، جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹ ہے ڈبے کے دودھ کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ان سارے صاحبان کو دعوت دیتا ہوں آپ کے توسل سے، آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، ایک بہت بڑا ڈیری کے اندر نام ہے۔ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں کمرشل لیول کے فارمرز کے اوپر، ایک کے اوپر نہیں، 100 کے اوپر اگر یہ کہیں گے، ہم ان کو جا کے سرپرائز وزٹ رکھیں، یہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کس کوالٹی کا دودھ پڑا ہوا ہے، اور وہ دودھ فریش ملک، اس کی ٹائمنگ، اس کی ہائیجین، جانور کی صحت، ہر چیز، یہ ساری چیزیں دیکھیں بعد اندازہ ہوگا کہ اس دودھ کے اندر کیا ہے۔ دوسرا میرا ایک بڑا سادہ سا میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو میں اگر دودھ اپنے گھر کا لے رہا ہوں تو میں ایک فارم سے لے رہا ہوں، اور میں وہاں پہ جاتا ہوں، میرا دودھ وہاں سے جس ٹائم پہ ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر میں برتن میرا پڑا ہوتا ہے، میں وہ دودھ لیتا ہوں اور میں لے کے اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو کمپنیاں دودھ خرید رہی ہیں وہ بھی تو سارا دودھ انہی فارمر سے خرید رہی ہیں، اور ان کے اندر ایک کیٹیگری نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ وہ صرف فارم سے خرید رہی ہیں، کمپنیاں بھی دودھیوں سے خریدتی ہیں، کمپنیاں کنٹریکٹروں سے بھی خریدتی ہیں، وہ آگے کن سے خریدتا ہے، کس طرح خریدتا ہے، اس وقت وہ سارے دودھ کے سارا چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جب ایک عام بندہ ایک فریش ملک لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ ساری پرابلمز اس عام بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں رحم کھانا چاہیے اس ڈیری فارمرز کے اوپر، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے مختلف جو کام ہیں وہ کرنے چاہیے، ورسز ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کو تباہ کر دیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے، اور جو ملک کے اندر تھوڑی بہت خوشحالی ہے اور یہ جو غریب آدمی پل رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ اس کے پاس 1 2 4 جانور ہیں، اور جس سپیڈ سے ہم جس طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بند ہی کرنا چاہتے ہیں۔ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ آج تک کسی نے یہ پروگرام تو نہ کیا کہ غریب آدمی اگر فریش دودھ کی چائے پیتا تھا اور اس کے بعد ایک ٹی وائٹنر نازل ہوا ہمارے ملک کے اوپر، اس کے اوپر کسی نے پروگرام نہ کیا کہ وہ ٹی وائٹنر کیا ہے، اس کے اندر کتنے % دودھ ہے، وہ غریب آدمی سے ہم نے چائے بھی چھین لی کہ یہ کہہ کے کہ دودھ وہ جو صحیح نہیں آ رہا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بندہ چائے کے کھوکھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ پیور دودھ لیتا ہے، وہ پیور دودھ کے پیسے دیتا ہے، اور اس نے اگر پانی والا دودھ لینا ہے تو اس کو اسی وقت پتہ چل جائے گا مجھے نقصان ہوگا، وہ خالص دودھ لیتا ہے اور وہ اس جگہ سے لے رہا ہے۔ اب تو مواقع بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونٹیز آ گئی ہیں، فارمز ہیں، فارمر ہیں، پروگریسو فارمرز ہیں، آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں۔ اگر آپ دودھی سے پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دودھی اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، آپ کی ایزی ایکسیس پہ پڑا ہوا ہے۔ اس طرح تو ہم فروٹ نہیں خرید سکتے، ہم سبزی نہیں خرید سکتے، ہم گھر کی باقی چیزیں نہیں خرید سکتے جس طرح ہم خالص دودھ جا کے فارم سے خرید سکتے ہیں۔ اب یہ دودھی کا نام کئی مرتبہ آیا ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ دودھی نے مجھ سے بھی دودھ خریدا، آپ سے بھی خریدا، ادھر سے بھی خریدا، ادھر سے بھی خریدا، اب یہ کئی جگہوں کا دودھ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا ہے، اب اس نے شہر میں بھی لے کر آنا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کو ریگولرائز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سر اس کے بڑے بہترین طریقے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت عرصہ پہلے، بہت سالوں پہلے، جن سے باقی کمپنیوں نے پریکٹس سیکھی، ادارہ کسان ہوتا تھا،
اور ادارہ کسان نے ہر گاؤں کے اندر ایک یونٹ بنایا ہوا تھا جہاں پہ دودھ اکٹھا ہوتا تھا اور اس کے سارے پیرامیٹر چیک ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ دودھ جو تھا وہ پیسچرائز ہو کے ہمارے یہاں پہ چلتا تھا، جو کہ بعد میں ختم ہو گیا۔ وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا کہ ہم نے اسے آگے چلایا ہی نہ۔ گورنمنٹ اس کے اندر بے تحاشا نہیں، اسے چلایا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2012 کی بات ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں حلہ کمپنی تھی وہ جس کا نام ادارہ کسان ہے، اس کے 13 ڈائریکٹرز کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 13 کے 13 نے پورا رمضان شریف حوالات میں گزارا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سب کا سب کرپشن کی نظر ہو گیا۔ تو کسی کسان نے نہیں خراب کیا، وہ ان لوگوں نے خراب کیا دوز ہوور مینیجرز۔ اگر دودھ کے سر اس طرح مختلف ہم پوائنٹس بنا دیتے ہیں اور ان پوائنٹس میں وہ دودھ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی گورنمنٹ یا باقی ادارے پیسچرائز کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا دیتے ہیں اور وہ دودھ وہاں پہ پیک ہو کے لوگوں کی اسیس تک ہوتا ہے تو یہ دودھی والا بھی معاملہ کلوز ہو جائے گا سر۔ لوگوں کو خالص دودھ صبح شام ان کو بہترین ٹمپریچر میں مینٹین وہ ان کی اسیس کے اوپر ہوگا اور وہ ان کو ملے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں ایک ہی وقت جی ٹی زیڈ نے اس پروگرام کو شروع کیا۔ یہ 10 سال وہ چلا ہے پروگرام، انڈیا میں وہ چل رہا ہے، پاکستان میں نہیں چل رہا، اور اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ لوگوں سے اکٹھا کر کے اس کو ہوموجنائز کر کے اس کو پاسچرائز کر کے اس کے بعد مختلف آؤٹ لیٹس کے اوپر وہ بیچا جائے۔ میں نے خود امرتسر میں دیکھا ہے کہ وہ سٹی سینٹر کے اندر انہوں نے اس کا ایک آؤٹ لیٹ بنایا ہوا ہے، وہ کوئی 1000 گاؤں سے دودھ اکٹھا ہو کر وہاں پر آتا ہے اور وہ ریپلیکا ہے اسی ادارہ کسان کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ریگولرائز کرے اس طرف تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے کسان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ کسان کے دودھ جو ہے اس وقت اگر آپ ہماری 4 کیش کراپ ہے، کپاس ہے، گندم ہے، شوگر کین ہے اور رائس ہے، ان ساروں کے پیسے اکٹھے کر کے جو کسان کے گھر میں آتے ہیں وہ ایک طرف، اور صرف دودھ سے جو پیسے آتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو ان چاروں کراپ سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیکج والا شور مچا کے ہر 6 مہینے کے بعد لوگوں کو کنفیوز کر کے آپ ان گھروں کو اور اس خوشحالی کو برباد کرنا چاہتے ہیں جو ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں اس کے اوپر سیریسلی سوچنا چاہیے اور ہمیں اگر ان صاحبان کو کوئی ان کے اعتراضات اور ایشوز ہیں یہ جا کے فارموں کے اوپر جا کے دیکھیں، اینیملز کو دیکھیں اور کھلے دودھ کو دیکھیں، ان کے جو ٹیسٹ جو انالیسز کرنے ہیں وہ دیکھیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ فریش دودھ جو ہے وہ اب لوگوں کی اسیس تک ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اب لوگ پے کرتے ہیں خالص دودھ کے لیے اور لوگ خرید رہے ہیں۔ آصف صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، یعنی کہ وہ سائیڈ بھی دیکھی ہے اور وہ سائیڈ بھی دیکھی ہے، میرا سمپل سوال یہ ہے، پیکج ملک جو ہے اس کے بارے میں جتنی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں یہ ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب جیسے آدمیوں کی جانب سے، کیا وہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے کہ اب وہاں بھی پرابلمز ہیں؟ سر دیکھیں، میرا مقصد جیسے باقی بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں فریش دودھ کو، میرا مقصد کسی بھی کمپنی کا نام لینا یا کسی بھی ڈبے کے اوپر بات کرنا، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن اس کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ میں اگر بات کروں کہ اگر مجھے میری ذات کو اور میرے بچوں کو، اور میں یہی سجیسٹ کروں گا، اگر مجھے فریش دودھ خالص ملتا ہے اور ایک فارم سے مل رہا ہے اور وہ میں پیکڈ ملک لے رہا ہوں پیسچرائز ہوا خالص جس طرح اب ایزی ایسیس فارموں سے مل رہا ہے، وہ ڈبے کے دودھ سے بہتر ہے اور ہمیں یہی استعمال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ آصف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ فریش ملک کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اور یہ صرف مارکیٹنگ ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے ہر 6 مہینے کے بعد فریش ملک کے اوپر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو فیکٹریوں کے پاس دودھ پہنچتا ہے وہ بھی یہی دودھ پہنچتا ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرے، مختلف جگہوں پر جس طرح ادارہ کسان کی مثال دی گئی ہے اس طریقے سے دودھ اکٹھا ہو اور پاسچرائز کر کے آگے فائنل کنزیومر تک وہ پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔